बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, तसव्वुर करें वो रात जब पूरी कायनात में एक गैर मामूली रोशनी फैल गई। ज़मीन, आसमान, पहाड़, दरिया, सब कुछ गोया इस रोशनी से मुनव्वर हो गया। ये रोशनी सिर्फ आम रोशनी नहीं थी, बल्कि अल्लाह की जानिब से आने वाला वो नूर था जो दुनिया को जुल्म व जहालत से बचाने के लिए भेजा गया। ये वो रात थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली थी, और उस रात की फिजा में हर चीज़ गोया खुशी से झूम रही थी। पहाड़ लरज़ रहे थे, महलात में हैरान कुन वाक़यात पेश आ रहे थे, और सितारे ऐसे टूट रहे थे जैसे पूरी कायनात उस अजीम वाक़ये को सलाम पेश कर रही हो। उसी रात आसमान में फरिश्तों की फ़ौजें जमा थीं, ज़मीन पर इंसान हैरत में मुब्तला थे। उस रात ऐसा नूर हुआ कि जो शख्स भी देखता उसकी आंखें दंग रह जाती। हर जगह नूर की किरणें फैल रही थीं, महलात के सुतून लरज़ रहे थे, और दरिया का पानी मामूल के बरअक्स गायब सा हो गया था। सब जानवर, परिंदे और लोग उस गैर मामूली रोशनी की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। ये मंजर ना सिर्फ ज़मीन वालों के लिए बल्कि आसमान के फरिश्तों के लिए भी एक ख़ास निशानी थी। हर तरफ एक सुकून और तक़द्दुस की फ़िज़ा कायम थी, जैसे पूरी कायनात जानती हो कि आज एक अजीम शख्सियत की आमद होने वाली है। ये वो लम्हा था जिसकी शिद्दत और अहमियत को बयान करना मुश्किल है। ये वो वक्त था जब दुनिया में इंसानियत के लिए उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई। ये रोशनी, ये उमंग, ये हैरत अंगेज़ मनाजिर सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर दे रहे थे। ये वो लम्हा था जिसके बाद दुनिया में जुल्म, जहालत और बुत परस्ती का खात्मा होना था। इंसानों, जानदारों और फरिश्तों, सबके दिलों में एक अजीब खौफ व एहतराम पैदा हुआ। ये इंसानी तारीख का सबसे रोशन लम्हा था जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत और बरकत से मुनव्वर किया। आज हम तारीख़ इंसानियत के सबसे रोशन और मुबारक लम्हे का जिक्र करने जा रहे हैं। वो लम्हा जिसने जुल्मतों को उजाला अता किया, वो घड़ी जिसने इंसानियत को हकीकी रहबर दिया, वो दिन जब दुनिया में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। क्या आप जानते हैं कि उस रात कायनात ने कैसे अजीब व गरीब मनासिर देखे? वो आतिश कदे जो 1000 बरसों से जल रहे थे अचानक बुझ गए। वो महलात जो ताकत व गुरूर की अलामत समझे जाते थे लरज़ उठे। आसमान पर ऐसी रोशनी ज़ाहिर हुई कि मशरिक़ से मगरिब तक दुनिया जगमगा उठी। आइए हम सब मिलकर उस बाबरकत सफ़र पर चलते हैं और सुनते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात कायनात ने क्या मंजर देखा। उस वक्त अरब का माशरा जुल्म व जहालत में डूबा हुआ था। शराब नोशी, जुआ, कत्ल व गारत, डाका जनी आम थी। बेटी को जिंदा दफन कर देना फ़ख्र समझा जाता था। मक्के में खाना काबा मौजूद था, मगर उसकी असल रूह खो चुकी थी। लोग 360 बुतों की पूजा करते थे। दुनिया को रोशनी की तलाश थी, हिदायत की चमक मानिंद पड़ गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ अरसा पहले हिब्शा का ईसाई बादशाह अब्रहा खाना काबा को गिराने के लिए हाथियों का लश्कर लेकर मक्का आया। उसका मकसद खाना काबा की जगह यमन में अपनी इबादतगाह खलीस को मरकज़ बनाना था। लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत से अबाबील के परिंदे भेजे जिनके पंजों और चोंच में कंकरियां थीं। कंकरियां अब्रहा के लश्कर पर बरसीं और पूरा लश्कर तबाह हो गया। उस साल को ही आमुल फील कहा जाता है, और यही वो साल था
جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بعد میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی تاریخ کو مرتب کیا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف تجاویز دیں۔ کچھ نے کہا کہ تاریخ کا آغاز ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے، کچھ نے کہا کہ بعثت یعنی نبوت ملنے سے کیا جائے، لیکن اکثریت نے ہجرت کو بنیاد بنایا کیونکہ اسی سے اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ یوں اسلامی کیلنڈر ہجری تقویم کے نام سے شروع ہوا۔ مختلف روایات ملتی ہیں 8، 9، 12 اور 17 ربیع الاول۔ اکثریت کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل کو ہوئی، جو 571 عیسوی ہے۔ یہ پیر کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت یہ مبارک ولادت ہوئی۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کے حالات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کہانیاں بھی یاد آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے نیک اور دیانتدار قبائل میں سے تھے، جو اپنے اخلاق، نیک نیتی اور دینداری کے لیے مشہور تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ نے نیک دلی اور حسن سیرت کے ساتھ پیدا کیا تھا، اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ایک مقدس رشتہ تھی، جس میں نہ صرف محبت بلکہ اللہ کی رضا اور قبیلائی نیکی کی بھی ترجیح دی گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خلوص، محبت اور ایثار کے جذبات کو قائم رکھا اور ہمیشہ اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے تھے۔ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دنوں میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ اور نیک نسل کی بشارت دی تھی۔ ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ ان کی اولاد کی زندگی اللہ کے راستے میں روشن ہوگی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خوابوں اور بشارتوں سے یہ جان گئی تھیں کہ ان کے پیٹ میں ایک عظیم روحانی ہستی کا نور موجود ہے، جو آنے والے زمانے کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے گا۔ اس دوران حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، جس کا غم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صبر اور ایمان کے ساتھ سہ لیا۔ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے وقت اب اپنے والد کے بغیر اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ کی حکمت میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ کی پرورش اور تربیت ایک عظیم مقصد کے تحت ہوگی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا عہد کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر مکمل بھروسہ رکھا۔ یہ صبر اور ایمان کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کے معجزات اور روشنی کے لیے بھی تیار ہوا۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں بارہان رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگوروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحرے ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت
بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ یہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کرواؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں و پرندوں کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فضاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاقت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگایا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، محض اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ ایک یہودی عالم نے کہا، آج رات اس امت کا سردار پیدا ہو گیا ہے۔ ایک نصرانی راہب نے کہا، یہ بچہ نبوت کے علامت لیے ہوئے اب بنی اسرائیل سے نبوت منتقل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
سب سے پہلے حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ پھر مشہور واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہے، جن کے نصیب کھل گئے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے گئیں۔ اللہ نے ان کی گود کو برکتوں سے بھر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی رات ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کس طرح شیطان کی ہر سازش ناکام ہو گئی۔ شیطان نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور کہا، جاؤ معلوم کرو کہ آج کیا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ چیلوں نے دنیا کے کونے کونے میں جا کر تلاش کیا، لیکن صبح واپس آ کر بھی کچھ نہ پائے، سب ناکام ہو کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد شیطان خود حرکت میں آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس عظیم نور کو جو دنیا میں آنے والا ہے نقصان پہنچائے۔ شیطان کی نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق یہ ممکن نہ ہوا۔ شیطان نے کوشش کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک پہنچ جائے، لیکن فرشتوں نے اسے روک لیا۔ پہلی، دوسری اور یہاں تک کہ چوتھی سطح کے آسمان پر بھی فرشتے اسے نہ جانے دیا۔ شیطان نے آخرکار زمین کی طرف رخ کیا اور ہر طرف چھپ کر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اسے فرشتوں نے ناکام کیا۔ آخرکار وہ ایک چھوٹی پرندے کی شکل اختیار کر کے بھی حرم میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے فوراً پہچان لیا اور وہاں سے بھگا دیا۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، اے جبرائیل، آج کیا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے آسمانوں میں بھی نہیں جانے دیا گیا؟ کیا میں اس بچے پر اثر ڈال سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ نور اللہ کا ہے اور تمہارے اختیار میں نہیں۔ شیطان نے پھر پوچھا، کیا اس کے بعد جو لوگ اس کی تعلیم حاصل کریں گے وہ بھی میرے اثر میں آ جائیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، تم ان پر تب تک اثر نہیں ڈال سکتے جب تک کہ ان کے دل دنیا کی محبت میں نہ ڈوب جائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شیطان کی ہر سازش سے محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہلے ہی منصوبہ بندی کر چکے تھے، اور دنیا میں آنے والے سب سے عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر خطرے کا سدباب کیا گیا تھا۔ جس مقدس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بارگی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نے صرف مکہ یا عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے روشنی اور رحمت کا آغاز کیا۔ اسی وقت کائنات میں ایک نورانی کرن پھوٹی جس نے ظلم، جہالت اور تاریکی کے عالم میں امید اور ہدایت کی راہ دکھائی۔ یہ نور آج بھی ہماری زندگیوں میں برکت، سکون اور ایمان کی صورت میں محسوس ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں نے
उस नूरानी कैफियत को देखा और उसी तरह फरिश्ते भी ज़मीन पर उतरकर उस अजीम वाक़ये की गवाही देने आए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन किस तरह गुजरा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत, उनकी मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफूलिती मौजज़ात के हैरत अंगेज़ मनाज़िर बयान किए जाएंगे। ये कहानी हमें सिखाएगी कि अल्लाह की हिफाजत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम तरबियत का आगाज़ किस तरह हुआ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उन मौजज़ाती लम्हात से वाकिफ़ हों। हमारे चैनल सफ़वान इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर अगली वीडियो की अपडेट्स हासिल करें।